बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, 2013 वन बेल्ट वन रोड के नाम से शुरू होने वाला सीपैक का फ्लैगशिप जो एग्रीमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, उसको 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने इसका इफ्तिताह किया था और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में ये परवान चढ़ा था। नाज़रीन, जो BR मनसूबा था वो न सिर्फ पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी थी, बल्कि पाकिस्तान में जो गुर्बत, जो महंगाई, जो मुआशी बदहाली थी, उसके ख़ात्मे का भी एक ये प्रोजेक्ट था। मगर अनफॉर्चुनेटली कि PTI की जो साबका हुकूमत थी, उन्होंने ना सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए IMF के जो वायलेशन है, जो कंडीशंस थी उनकी वायलेशन की, बल्कि जो ये BR प्रोजेक्ट था जो कि एक नेशनल प्रोजेक्ट था जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ किस्मत बदल सकती थी बल्कि पूरे खत्ते की किस्मत जो है इससे मशरूत थी, उसमें रुकावट डाली और उसको रोक दिया। बहरहाल मखलूत वफाकी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में हमने देखा कि मुल्क के लिए मुश्किल और दिलेराना फैसले किए जा रहे हैं और मुल्क में मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बहुत सारे प्लानिंग की जा रही है। और जो पाकिस्तान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेशनल एक प्रोजेक्ट था सीपैक, उसको भी रवा दवा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान चाइना जो कि एक आयरन ब्रदर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, और सीपैक एक बड़ा ही प्रोडक्टिव किस्म का एक प्रोजेक्ट है और बातमाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का जो है वो उसका आगाज़ हो चुका है। यकीनन उसके सम्राट हमें जल्द नज़र आएंगे। तो आज प्रोग्राम में हम डिस्कशन इसी हवाले से करेंगे कि 10 सालों में सीपैक ने पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है उसमें क्या किरदार अदा किया और अब मुआशी बहरान में घिरे वतन अजीज़ को इसको किस तरह निकाला जा सकता है। अपने पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहत आसिफ, आप IR एक्सपर्ट हैं, वेलकम मैडम आपको। तनवीर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड तलत शबीर साहब, पाक चाइना पर आपकी बहुत बेहतरीन एक्सपर्टीज़ है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। हम बात करते हैं सीपैक की। मेरा ख्याल है कि काम ख़ास को सबको पता होगा, सीपैक जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की मशरूत है, लेकिन कुछ लोग इसको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही समझते हैं कि इससे रोडें बन जाएंगी, इससे कोई समंदरी हमारी कोई ट्रेड शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि ये सीपैक से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। सबसे पहले तो मुझे ये समझना चाहिए कि ये जिस तरह आपने फरमाया कि ये कोई एक ख़ास सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं है। हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हमें गवादर के प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। गवादर अपना DC पोर्ट जिसको हम गेट वे ऑफ सीपैक कहते हैं। तो असल में ये इसको इसलिए तो गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की किस्मत को बदल के रख देगा। अगर आप 2013 से ऑनवर्ड अब देखें, 10 साल होंगे इस प्रोजेक्ट को, तो इस पर बहुत सारे काम पाकिस्तान में हुई इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। जब 2013 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत एक सीवियर एनर्जी क्राइसिस था, लेकिन जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए एनर्जी सेक्टर में, उसकी वजह से पाकिस्तान में लोड शेडिंग के इशू पे बहुत अच्छी तरह काबू पा गया और हमने देखा कि अगले 2-4 सालों में पाकिस्तान में लोड शेडिंग के बहरान पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। फिर जिस तरह आपने फरमाया, कुछ एक बदकिस्मती रही पाकिस्तान की कि फिर इस प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा मामला स्लो डाउन हो गया, उस पर कंप्लेंट्स भी आई जो प्रीवियस गवर्नमेंट का आपने इस पे एक मेंशन किया है। उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की साइड पर, अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ का विजिट करें तो उसमें हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी नज़र आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक तो रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चारों सूबे के दरमियान या गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान और आज़ाद कश्मीर और ये तमाम रीजन। खासकर अगर आप गवादर को देखते हैं, गवादर का इस्लामाबाद और जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द है कंट्री है, उससे बहुत ज़्यादा एक कनेक्टिविटी जो है ना इन्हांस हुई है। तो ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसको हम किसी एक ख़ास एरिया का प्रोजेक्ट नहीं कह सकते। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है जिसने पाकिस्तान की किस्मत को बदल देना है। और मैं तो ये समझता हूँ कि नेशनल प्रोजेक्ट भी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक रीजनल प्रोजेक्ट है जिसने जो है रीजन को जो है ना इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है तलत साहब, अब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम चीन की बात करें, क्योंकि आपकी माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ भी बहुत है, चीन की बात करें तो दुनिया की 2 बड़ी मईशतों में से एक चीन है। चीनी तरक्की का मॉडल क्या सीपैक पाकिस्तान को इन 10 सालों में कोई तरक्की दे सका है, कोई काम मुआशी हवाले से हो सका है इसमें बेहतर तौर पर? जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया इस बहुत अहम मौजू पे बात करने के लिए। और ये मौजू अहम इसलिए भी है कि हम इस साल 10 साल तकरीबात भी मना रहे हैं सीपैक के हवाले से। देखिए, हम सब बात करते हैं चाइनीज़ एक डेवलपमेंट मॉडल की, और चाइना ने तरक्की कैसे की, इस पे बहुत बड़ी सीरियस डिबेट हो रही है दुनिया भर के स्कॉलरशिप्स में, दुनिया भर के स्कॉलर्स इसको डिस्कस कर रहे हैं।
تو آپ اس کا ایک خاص اس کی جو ایک سطح ہے، سطح پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی چائنیز ماڈل جو ہے وہ سی پیک کے طور پہ یہاں پہ روشناس ہوا. میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ چائنیز کی جو ترقی تھی اس میں انرجی، انفراسٹرکچر، انڈسٹریلائزیشن اور ان چیزوں کا بڑا کردار تھا. جب چائنا نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے اوپن کیا ان 1980s کے دہائی میں، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی اس لیے کی کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کو انہوں نے اس میں بہت ساری انقلابی اقدامات کیے. سملرلی انفراسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ اور انرجی تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ دیکھیے کہ جب ہم سی پیک شروع ہوتا ہے 10 سال پہلے، تو اس وقت بھی انہی تینی چیزوں کو پہلے فوکس کیا جاتا ہے. ٹھیک، وہ اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے، کسی ملک کی اکانومی اور وہاں کے ٹریڈ، بزنس، کنیکٹیویٹی، لاجسٹکس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اچھی روڈز ہوں، روڈ نیٹ ورک ہو، انفراسٹرکچر ہو، آپ کے پاس انرجی ہو تاکہ آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ ایک خاص سطح پہ جا کے اس کی پروڈکشن ہو سکے، اور پھر اس کو آپ کسی نہ کسی سے ترسیل کر سکیں، یعنی اس کو باہر ایکسپورٹ کر سکیں. تو میرے خیال میں جو چائنا کے ہے اس کی ہم نے ایک صورت دیکھی اپنے ملک میں پچھلے 10 سالوں میں کہ وہ یہاں پہ کسی نہ کسی حوالے سے امپلیمنٹ ہوتا رہا. یہ الگ بحث ہے کہ ہم نے اس کو کیسے کیا، کتنے کامیاب ہوئے اور کتنا رہ گیا. تو میں بہرحال اس کی پیس سے اور سی پیک کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس تھے اس کے لحاظ سے میں بہت پر امید ہوں کہ جو کام ہم نے سوچا تھا کہ 2018 میں، 2020 میں یا 2025 میں ہوگا، اس کی طرف سمت ہماری بہرحال ٹھیک ہے. تھوڑی سی بیچ میں ہمیں کہیں لگا کہ یہ تھوڑا سا پروجیکٹ، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ سی پیک کبھی رکا، یہ مسلسل چلتا رہا. اور چائنا اور پاکستان گورنمنٹ کی انتہا کوشش رہی کہ وہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کریں، کیونکہ یہ پروجیکٹ جو میں عموماً کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے سی پیک ایک تاریخی موقع ہے اور ہم اپنا اکنامک لینڈسکیپ اس پروجیکٹ کے تھرو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرحت، اب جس طرح ڈسکرائب سی پیک کو، اب اگر ہم چینی ماڈل کی بات کرتے ہیں، مطلب ایک 40 سال پہلے تک چائنا کیا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2008 میں ایک انٹرنیشنل ایک اکانومی بحران کرائسس بھی آیا تھا، مغربی ممالک اس سے نہیں نکل سکے تھے، مگر اسی وقت کو چائنا نے، ہم نے دیکھا کہ یہ جو طلعت صاحب بتا رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر بھی ہے، انڈسٹرائزیشن بھی ہے، انرجی بھی ہے، اس پر بھی کام کیا، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کو بڑا اہمیت دی، اور ٹیکنالوجی کی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا اس وقت جو ہے 2 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے. تو ریجن میں سی پیک کا کیا کردار ہے؟ بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس پروگرام میں. میں طلعت صاحب کی اور اپنے ساتھی پینلسٹ کی بات کو بڑھاؤں گی بھی کہ جب آپ چائنا کی ڈیولپمنٹ ماڈل کو دیکھتے ہیں تو آپ نہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجی میں ان کی دیکھیں کتنی ایڈوانسمنٹ ہے. نہ صرف ابھی کی ایڈوانسمنٹ ہے، بہت پہلے کی ہے، جبکہ دنیا ابھی چیزوں کو بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. میرے جو فوکس آف اٹینشن اس وقت سی پیک پہ ہے، وہ جو میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہوں گی، وہ چائنا کی پاورٹی ایلیویشن ہے. ان کا فوکس ہے لوگوں پر، کہ کس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو غربت کی بالکل آخری جو سطح ہیں ان سے نکالنے کی. جی ہاں. تو UNDP ہو گیا، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوگی، ان سب نے چائنا کی جو اس طرح کی ڈیولپمنٹ، پاورٹی ایلیویشن، اور اس کا کنٹریبیوشن ہے اوور آل گلوبل. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا دنیا کی سب سے بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے، اور اس میں پھر جب آپ پاورٹی سے لوگوں کو نکالتے ہیں، اس کی وجہ کس طرح سے ہوتی ہے. انہوں نے فیز وائز چیزیں کرنا شروع کر دی. ایک گولز رکھے ہیں اوور دی 40 سال کا، ایک جو نا ریفارم پیریڈ، انہوں نے اپنے لوگوں کو گریجولی آہستہ آہستہ ان کو اس سمت کی طرف لے. اور اس میں لیڈرشپ کا آف کورس رول بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب لیڈرشپ ہوتی ہے تو ساتھ میں اگر لوگ بھی کام نہ کریں تو یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ پاورٹی ایلیویشن اور یہ سسٹم کنسسٹنسی کی بہت ضرورت ہے. آپ ابھی بات کر رہی تھیں کہ کچھ پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے ہمارا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ شاید سی پیک یا اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹس نہ ہوں، لیکن ہماری کیونکہ کنسسٹنسی ہماری چیزوں میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نہ صرف پاورٹی یا انڈسٹریلائزیشن، کمیونیکیشن، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اگر ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو ہم پیچھے کہیں رہ جاتے ہیں. تو یہ پروجیکٹس ہمارے لیے اپرچونٹی ہیں بہت بڑی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سمت اپنی درست کرنی ہے. سی پیک ایک پروجیکٹ ہمیں ایک اپرچونٹی ملی تھی اور ملی ہے بھی ہمارے سامنے، اور اس نے
10 سالوں میں اگر میں دیکھوں تو سی پیک کی ایک ڈائریکشن رہی ہے, ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے, ہمیں بس یہ کرنا ہے کہ ہم نے وہ کنسسٹنسی, یہ آف کورس رہا ہے بیچ میں تھوڑی سی جو بھی چیزیں ہوئیں, لیکن وہ چیزیں ہمیں ریئلائز یا ہمیں انڈرسٹینڈ یہ کراتی ہیں کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے تنویر صاحب, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک آپ اکانومی کو نہ تو آپ بہتر کر سکتے ہیں نہ اس کی کوئی لانگ پلاننگ بنا سکتے ہیں. لیکن بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے, وہ میں جو بات کر رہی تھی نا, مشکل فیصلے اور دلیرانہ فیصلے, یعنی کہ اب چونکہ نیکسٹ اگست سب کو پتہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, لیکن پھر بھی پرائم منسٹر صاحب اور ان کی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, معاشی ٹیم ہے, انہوں نے اکانومی ریکوری پلان جو ہے وہ بنایا, اور اس کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ قیادت چاہے کوئی بھی آئے لیکن یہ پالیسیز, یہ پلاننگ جو ہے یہ چلتی رہے تسلسل کے ساتھ. سی پیک کا بھی یہی المیہ ہوا کہ 4.5 سال وہ سست روی کا شکار رہا, اس کی وجہ سے بھی ہم اس طرح سے امپیکٹ نہیں کر سکے. تو لیکن اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے, کن مراحل میں داخل ہو گیا؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. جو سیاسی استحکام کی آپ نے بات کی, جب یہ پروجیکٹ انیشیٹ ہوا تھا اس وقت بھی آپ دیکھتی ہیں کہ جو ہماری سویلین لیڈرشپ تھی اور ملٹری لیڈرشپ تھی, دے ور آن ون پیج یا سیم پیج پہ تھے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے نا اس نے ٹیک آف کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر سموتھلی آگے بڑھتا گیا. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے اور ملٹری لیڈرشپ وہ ایک ہی پیج پر ہے, اور یہ ایک جو آپ نے فرمایا کہ ایک سیاسی استحکام کا جو عنصر ہے وہ تھوڑا سا اس وقت جو تھوڑا سا مسنگ ہے, لیکن اس کو ہمیں آگے جو ہے نا وہ فردر پروموٹ کرنا ہے, تاکہ کیونکہ یہ پروجیکٹ جتنے بھی ہوتے ہیں, جو معیشت ہے وہ انٹر لنکڈ ہے ود پولیٹیکل اسٹیبلٹی. جب تک ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی اس وقت تک جو ہے نا معیشت کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اب آپ دیکھیں ایک سال میں جو بھی پرابلمز رہے پولیٹیکل فرنٹس پہ, بہت زیادہ جو ہے نا ٹربل رہی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں فارن انویسٹمنٹ کا بھی جو مسئلہ تھا وہ تھوڑا سا جو انفلوز تھے وہ بھی رک گئے ہیں, اور بھی بہت سے ایکسپورٹس میں بھی تھوڑی سی جو ہے نا گروتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک رک. لیکن اب یہ جو آگے اگر ہم اس پروجیکٹ کو بڑھانا ہے, اور 10 سال تو ہو گئے, 10 سال میں نے جس طرح کرنل صاحب نے فرمایا, ہم نے دیکھا کہ 10 سال میں بہت ساری چیزیں ہم نے اچیو کی ہیں, جس میں نے یہ مینشن کیا تھا خاص کر ہم نے انرجی پروجیکٹ, نہیں تو ہمیں سب کو یاد ہے 2010, 11, 12, 13 میں پاکستان میں بہت سیویئر لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی, لیکن سی پیک کے پروجیکٹس جب آن گراؤنڈ آئے اور اس کے بعد انہوں نے ان کی ورکنگ سٹارٹ کی, نواز شریف صاحب وزیر اعظم جی اس کے بعد جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا پھر اب جو سی پیک کا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جو میڈم نے ابھی جس کو پن پوائنٹ کیا وہ ہے پاورٹی ایلیویشن. تو پاورٹی ایلیویشن بنیادی طور پر اس وقت جو ہے نا آئے گی جب ہم وہاں کی جو اب سی پیک ایک نیکسٹ فیز ہے, وہ ہے کہ جو ان کی ری لوکیٹ ہو رہی ہے, جو چائنیز انڈسٹری جو دنیا بھر میں ری لوکیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی کچھ ری لوکیٹ کی ہے جو اپنے نیبرنگ کنٹریز میں, تاکہ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے چائنیز ذرا ویل آف ہو گئے ہیں, ان کے پاس پیسے بہت اچھے آ گئے ہیں, وہ دنیا کی جو ہے نا وہ لیڈنگ اکانومیز میں ہیں. تو اب انہوں نے جو لو ٹیک انڈسٹری تھی اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے دنیا کے مختلف ریجنز میں, تو اس میں پاکستان بھی ایک تھا اور پاکستان کو اس سے بینیفٹ لینا تھا. پھر ہمارے ہاں جو مسائل بڑھ جاتے ہیں, ہمارے ہاں جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ایشوز بہت زیادہ آ جاتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سلسلہ رک گیا تھا. لیکن اب ہمیں فوکس کرنی چاہیے, اور پرائم منسٹر صاحب ہوں, احسن اقبال صاحب ہیں جو پلاننگ منسٹر ہیں, اور پلاننگ منسٹری اصل میں وہ فوکل منسٹری ہے سارے پروجیکٹ کی, وہ بڑے ان کا ایک اچھا ویژن بھی ہے, بہت اچھی طرح جو ہے نا وہ چیزوں کو سموتھلی جو ہے نا وہ لے کر چلتے بھی ہیں. تو اب امید تو یہی ہے کہ یہ پروجیکٹ آگے مزید بڑھے گا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان میں تھوڑا پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے تو اس پروجیکٹ پہ ہمیں فردر جو ہے نا وہ کچھ گروتھ ہوتی نظر آئے گی. ٹھیک ہے طلعت صاحب, ہم بڑی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, اب ایک عام آدمی کا سوال میں آپ سے لے لیتی ہوں. ٹھیک ہے, سی پیک سے ایک لانگ لاسٹنگ ہمیں ایک فروٹفل ہمیں اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے, لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ ایک عام آدمی جو کہ مہنگائی سے پریشان ہے, جس کو معاشی اور پریشانیاں ہیں, بے روزگاری سب سے بڑا ہے, وہ سی پیک کیسے اس کو ایڈریس کر سکتا ہے؟ دیکھیے, میں نے جیسے پہلے بتایا, کسی ملک کی اکانومی کو اسٹریٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ایک بزنس کا ماحول بنے. بزنس کے ماحول کے لیے میں نے بتایا کہ جو سی پیک ہے, بیسیکلی سی پیک بھی ایک بہت بڑا بزنس پلان سمجھ لیجیے آپ پاکستان کے لیے, جو کہ چائنا جس کو ہمارے ساتھ مدد کر رہا ہے. اب نہ صرف یہ دیکھیے, ہم صرف چائنا اور پاکستان کے درمیان اس کو فریم ورک سمجھتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں بہت کم سمجھتے ہیں ہم. بیسیکلی سی پیک جو ہے وہ اس پورے ریجن کے لیے کنیکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے.
سی پیک جب اس ریجن کو کنیکٹ کرے گا تو بہت سارے ہمارے ٹریڈ کے مسائل حل ہوں گے، ہماری دوسری ملکوں کے ساتھ بزنس شروع ہوں گے. دیکھیے میں اس کو نہ صرف ایک بہت ریجن میں بہت بڑی ایک معاشی ترقی کا ذریعہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس کو پیس کی علامت بھی سمجھتا ہوں. بالکل اب پیس اس طرح کہ جب باقی سارے ممالک کے اکانومی کے سٹیکس بڑھیں گے سی پیک میں، تو میرے خیال میں ہم پیسفل ہونا شروع ہو جائیں گے یا سوچنا شروع کر دیں گے. فار ایگزامپل میں اس چیز کا سپورٹ کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ سی پیک میں آئے. ہمارے پرائم پرائم منسٹر منسٹر صاحب صاحب نے نے بھی یہی کل، بات کی ہے. جی پرائم منسٹر صاحب نے کل اسٹیٹمنٹ دی جی جی کہ آپ اس پروجیکٹ کو روکیں نہیں، آپ اس کو چلنے دیں، شامل ہوں اس میں. آپ اس میں شامل ہوں. اس بالکل میں جب انڈیا شامل ہوتا ہے تو میرے خیال میں انڈیا کے شامل ہونے سے اس سی پیک کو بڑی تقویت ملے گی. آپ دیکھیے جو بزنسز جب بنیں گے، کنیکٹیوٹی ہوگی، جب ٹریڈ شروع ہوگا ملکوں کے بیچ میں، جب لاجسٹکس اس ملک سے گزریں گی اور لاجسٹکس اس ریجن کے اندر ایک دوسرے وال، تو ہر کامن شخص کے لیے ایک روزگار پیدا ہوگا. یہ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مائنڈ سیٹ بھی بدلنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جاب وہ ہوتی ہے جو کہ صرف سرکاری جاب ہوتی ہے، حالانکہ جاب یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے پوری ایک روڈ بن رہی، روڈ نیٹ ورک بن گیا، اتنی ساری کام ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کے لیے چھوٹے سے چھوٹی بڑی سے بڑی ایک اپرچونٹی نکل رہی ہے جہاں پہ وہ اپنا روزگار کما سکے. تو صرف دیکھیے لوگوں کا بہت سارے اسکالرس کے، ڈاکٹر فرد بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا بھی ظاہر ہے اس کے اوپر نظر ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پیک 7 لاکھ جابس کریٹ کرے گا بائی 2030. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے اداروں کے خیال میں 12 لاکھ جابس، پر لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جاب جو ہے وہ 50 لاکھ سے بھی زائد ہو سکتی ہیں. اچھا وہ اس لیے کہ دیکھیے یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ صرف کوئی، یہ بہت سارے ڈائریکٹ جاب کریٹ کرے گا، بہت سارے انڈائریکٹ جاب کریٹ کرے گا. یہ جتنا فلرش کرے گا، جتنا کنیکٹ ہوگا ملکوں کے ساتھ، اتنی جاب اپرچونیٹیز میں سے بڑھتی جائیں گی. موقع سے موقع نکلیں گے، موقع سے موقع نکلیں گے، اور آپ کا سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بیچ، اس فریم ورک کے بیچ میں آنا شروع ہو جائیں تو گے. طلعت صاحب اسی دیکھیے کانٹیکس تھوڑا میں سا احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ ہم موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ کوشش کری کہ 2025 تک پاکستان ٹاپ 25 اکانومی ممالک میں شامل ہو جائے. اسی کانٹیکس میں بات کی انہوں نے. نہیں میرا نہیں خیال، تھوڑا سا میرے خیال میں ہمیں تھوڑا پیشنس کی ضرورت ہے. میں کہنے لگا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت بھی ہوگی. جی دیکھیے یہ ایک بہت بڑا جائگنٹک پروجیکٹ ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. ہم فار ایگزامپل بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ کیا یہ 2030 میں ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ 2030 میں مکمل شاید نہ ہو سکے، لیکن اچھا ہم اگر اپنی اس پروجیکٹس میں جو سی پیک سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، جو ہمارے امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کی اپرچونیٹیز ہیں، جو انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی اپرچونیٹیز ہیں، جو کنیکٹیوٹی ہے، جو ٹریڈ ہے، اگر اس سمت میں کام شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت تاریخی موقع ہے، اور ایسا موقع ہے جس میں نہ صرف ہماری سٹیکس ہیں بلکہ پورے ریجن کی سٹیکس بھی بڑھ سکتی ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا دور اندیشی کے ساتھ کرنا چاہیں، تھوڑا سا ہم اپنے کچھ پولیٹیکل ڈیفرنسز کچھ لوگوں کے ساتھ کم کر لیں، کچھ تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف کام کریں، تھوڑا سا اگر ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر لیں اپنے ملک کے اندر، تو میرے خیال میں یہ دیکھیے آپ کو میں اگر صرف ٹورزم پوٹینشیل بتاؤں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں ہم، صرف ٹورزم پوٹینشیل کو اگر میں ذکر کروں جس کا سی پیک میں بہت زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا. آپ کے ہاں گندھارا ہے، آپ کے ہاں بدھسٹ ہیریٹیج ہے، آپ کے ہاں گردواراز ہیں، آپ کے ہاں دنیا بھر کا ریلیجس ٹورزم، یہاں پہ لوگوں کا، یہاں پہ خانہ کعبہ ہے بہت سارے مذاہب کا. آپ کے پاس دنیا کے بہت خوبصورت پہاڑ ہیں، بالکل آپ کے پاس دنیا کے خوبصورت میدان ہیں، آپ کے پاس 1000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے. آپ اور کیا چاہیے، اور کیا ریسورسز ہوتے ہیں کسی ملک میں؟ میرے خیال میں اس سب کو سی پیک کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے تناظر میں دیکھیں گے، تو ہر شخص کے لیے اس میں بہت سی اپرچونٹی نکلے گی. اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، جو میرے دوستوں کو لگتا ہے کہ جی شاید یہ کسی خاص ریجن کے لیے ہوگا، یہ شاید کسی خاص ریجن کی ترقی کا سبب تو بنے گا، لیکن یہ شاید لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سی پیک کو اگر ہم دوراندیشی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور اگر بہت اس میں عقل و دانش کے ساتھ اگر دیکھیں گے، تو یہ پروجیکٹ پاکستان کے ہر ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے لیے برابری کی سطح کا ایک مفید پروجیکٹ ہے. بڑی اچھی آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے.
डॉक्टर फरहत कंटिन्यू कीजिएगा इनकी बात को, लेकिन मेरा एक मेन सवाल ये है कि हमने देखा था कि 2014 में पीटीआई की हुकूमत ने, पीटीआई जब उस वक्त अपोजिशन में थी, 126 दिन का धरना दिया था, चीनी सदर ने आना था इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, जो वो 2014 में और फिर सिग्नेचर हुआ। उस वक्त उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका भी काफ़ी इसको कंसर्न है इस सी पैक को लेकर। अभी जियो पॉलिटिक्स आपको कहाँ नज़र आती है, क्योंकि हजम तो होनी नहीं है ये बात उनको। नहीं, बिल्कुल आपकी ये जो सवाल है, और जब हम जैसे पैनलिस्ट बैठते हैं तो वो जो सुनने वाला है वो एक आम आदमी, आम शख्स है, तो उसकी आसानी के लिए थोड़ा सा जो डॉक्टर तलत भी कह रहे हैं कि ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है पहले तो कि जो बिज़नेस एक्यूमेंट होता है कि आप इनकरेज करें लोगों को कि बिज़नेस की तरफ जाएं, नौकरियां भी करें, नौकरियां और कंट्रीब्यूशन करें स्किल के साथ। जब आप स्किल्ड नहीं हैं तो आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एक आम आदमी, एक यंग बच्चा स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं है। तो जो देखिए फेज वाइज है सी पैक, पहले तो मैं थोड़ा सा जो डॉक्टर तलत भी कह रहे हैं और आप सवाल भी किया था, तो कंट्रीब्यूशन इस तरह से कि ये फेज़ वाइज है। पहला फेज़ तो जो एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड लिंक्स वगैरह थे, लेकिन अब जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर का हमारा पाकिस्तान जो है ना, ऑफ कोर्स इसकी इकॉनमी बहुत बड़ा हिस्सा इकॉनमी का है, किसानों को नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाना और सब कुछ। फिर ये कि हमारे यहाँ जो 70% जो हमारा यंग बच्चा है, जो स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, वो स्किल्ड हमें क्या वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है, क्योंकि जो कंपनीज हैं, चाइनीज़ कंपनीज हो गई, ग्लोबल कंपनीज भी हो गई, तो उनको एक स्किल्ड रिसोर्स चाहिए होता है। तो जब आपके पास वो स्किल्ड रिसोर्स नहीं होगा तो कंट्रीब्यूशन क्या, सी पैक क्या, कहीं भी आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते अपनी इकोनॉमी में ओवरऑल भी। तो जहाँ तक आपकी जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के हवाले से बात है, देखिए सी पैक और जो जब ये शुरू भी हुआ है तो ग्लोबली जो मेरा ये ख्याल है कि शायद 2001 में जो कंट्रीब्यूशन थी जो 9/11 के इवेंट से, शायद वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं होंगे। कहा यह जाता है, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि 9/11 के इवेंट्स इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे जितने WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना की एंट्री जितनी इम्पैक्टफुल है। और आप ये इमेजिन करें कि इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो चाइना और US का है आपस में। और जब सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक भी एक पार्ट, स्मॉल पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो ग्लोबली है, जिसमें लैंड डायरेक्शन है और सी डायरेक्शन है, दोनों तरह की उसमें है। और सी पैक 7 मुख्तलिफ कॉरिडोर्स में से एक कॉरिडोर है जो ज़्यादा एक्टिव है पाकिस्तान और चाइना के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की वजह से। अब जब PRI आप जो है ना उसको ग्लोबल कंपटीशन में अगर आप देखते हैं तो रिसेंटली US गवर्नमेंट और US स्टेट डिपार्टमेंट्स इन्होंने एक नया लॉन्च किया, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अच्छा, ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन को अगर आप रेगुलर ऑब्जर्व करें, जैसे मेरे जैसे लोग जब ये देखते हैं तो वो बड़ी एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग इस तरह से बात लगती है कि कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट को सेव करती हैं, वो ये नहीं देखती कि वो इकोनॉमिकली। अब पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स इस जियो स्ट्रेटेजिक रीजन में, जहाँ आपके साथ अफगानिस्तान है, जहाँ आपके साथ ईरान है, जहाँ आपके पास वार्म वाटर्स हैं, जहाँ आप सेंट्रल एशिया को एक्सेस दे सकते हैं थ्रू सी पैक्स, और वो जो कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ रिलेशन बढ़ा रही हैं। इसी नेशन अपने पर्पस के लिए, मुफाद के लिए जो पुरानी रंजिशें थी, जैसे ईरान और सऊदी अरब में, चाइना सालिसी का किरदार तो अदा किया, लेकिन इन दोनों के अपने मुफाद में थे, क्योंकि MBS को अपना एक विजन 2030 कंप्लीट करना है, ईरान पे इक्तिसादी पाबंदी थी, ईरान को अपने आप को अपने सर्वाइविंग मूड में आना है। तो ये सारा ये हो गया कि हम अपने नेशन इंटरेस्ट में आके इस तरह के बाइपोलर और इमेजिन करें कि जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ग्लोबली, अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है, वो ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। एनर्जी रिसोर्स ऐसा नहीं है। एनर्जी रिसोर्सेज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस पैच अप, वन ऑफ द रीज़न में बहुत सारी दूसरी भी रीज़न है। वो रीज़न ये भी है कि एनर्जी रिसोर्सेज दुनिया में किसी हद तक कम हो जाएंगे, उनकी इंक्लिनेशन, उनकी जो अलायंस है या रिलायंस है ग्लोबल इकोनॉमी की, वो कम होती चली जाएगी और नए एनर्जी रिसोर्सेज आना शुरू हो जाएंगी, न्यू एनर्जीज और न्यू टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। सी पैक हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तलत साहब भी कह रहे हैं कि हमें अपनी स्किल्ड रिसोर्सेज करने चाहिए। मेरे और आप जैसे लोग भी उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस तरह कि हम सी पैक की जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा ग्लोबली चल रहा है, मेरे और आप जैसे लोग उसको लोगों को बता सकते हैं कि देखो वो जो भी आप सुनते हो, जो भी देखते हो, एटलीस्ट उसको फैक्ट चेक करो, उसको देखो कि कौन
کیا بات کرے کیوں کرے. یہ ہمارے جیسے میڈیا کے ریسورسز اب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. دیکھیں یہی ہماری ایک کنٹریبیوشن ہو جائے گی, بے شک بھلے چھوٹی ہو لیکن ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر ہم 2040 ملین لوگ ہیں تو ہم کیوں نہ 240 ملین لوگ ہیں تو ہم کیوں نہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک دو میں پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کرنل صاحب نے فرمایا. یہ جو جاب کریشن کا ایشو ہے نا, یہ جو لوگ اس کے بارے میں اوور اسٹیمیٹ کریں یا اس کو انڈر اسٹیمیٹ کریں, لیکن یہ بات جو کرنل صاحب کی بات تھی جو انڈائریکٹ جو ہے اس سے جاب کریشن ہوگی, اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے وزٹ کیا ہے بلوچستان کے ایریاز. اگر آپ کوئٹہ سے نکلیں اور سوراب جائیں اور سوراب سے گوادر جائیں تو وہاں جو سی پیک کا یہ جو ایک روڈ بنایا گیا ہے جس نے گوادر کو, تو وہاں پر اگر ایک بندے نے ایک ڈھابا لگایا ہوا ہے یا کوئی کیبل لگایا ہوا ہے, چھوٹا سا ٹک شاپ بنائی ہوئی ہے, تو اصل میں وہ بھی ایک جاب کریشن ہے جو سی پیک کے تھرو ہو رہی ہے. وہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں ایک آدھ بندے سیلز کے لیے رکھتے جی تو یہ بہت فار فلنگ ایریاز تھے جن کی جو ہے نا پاکستان کے یہ جو نارتھ سے یہاں سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, وہاں پر جانا وہاں سے آنا بہت مشکل تھا. لیکن اب آپ کیونکہ میں نے پرسنلی وزٹ کی ایریا, تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر چائے کے ڈھابے کھل گئے ہیں, ٹک شاپس کھل گئی ہیں, کوئی فروٹ والا بیٹھا ہے, کوئی پان کا کیبن ہے, کوئی سگریٹ کا کیبن ہے, تو وہ بھی ایک اٹس اے کائنڈ آف جاب کریشن. اور دوسری بات یہ جو جیو اسٹریٹجی کی اپنی بات, اصل میں اب 60s 70s 80s 90s میں ہم نے دیکھا ہے یہ جیو پالیٹکس, ہم بھی الائز رہے ویسٹرن ورلڈ کے یا امریکہ کی بھی رہے, لیکن یہ اصل میں سی پیک کا بیسک تھیم یہ ہے کہ اب جیو پالیٹکس کا جو ایرا ہے دیٹ ہیز گون. اب جیو اکنامکس کا جو ہے نا ایرا ہے, ہمیں اکانومیز پہ جو ہے نا فوکس کرنا پڑے گا, اور ریجنل اکانومیز پہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہو, ایران کے ساتھ ہو. جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ انڈیا کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ بھی سی پیک کا پارٹ بنے. اصل میں یہی ہے ایک اس کا اپنا کیا کہتے ہیں سکسیس کی یہی ہے کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ جیو اکنامکس پہ ہم فوکس کریں. اور ایسی ڈسکشنز تو ہوتی ہیں, مطلب یہ تو چلو 10 سال کمپلیٹ ہوئے, ون بیلٹ ون روڈ کے ہم نے ایک پروگرام اس پہ کر رہے ہیں, لیکن یوزلی ہم اپنے پروگرام میں یہ ڈیبیٹ ضرور کرتے ہیں کہ ہم اپنی یوتھ کو جو کہ نیئر اباؤٹ 70% ہو گئی ہے اب, اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کریں. مطلب اسحاق ڈار صاحب نے بڑا اچھا کام کیا آئی ٹی پر, جو ٹیکس کم کر دیا. IMF نے اس پہ اپنا مطلب تحفظات بھی, لیکن ہمارے اپنا انٹرسٹ بھی ہے. ابھی آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت ہی کا کام نہیں ہے, کوئی پرائیویٹ سیکٹرز بھی جو ہے ہمارے وہ اسکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کرے, جاب سیکر سے زیادہ جاب پرووائڈر بنے, جاب کریشن کرے. چائنا میں میرا خیال ہے ویلتھ کریشن کی کہ پالیسی پہ بڑا کام کیا گیا تھا, گھروں میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز دی گئی تھی. لیکن ابھی چونکہ ہماری حکومت بہت سارے ملٹیپل وہ جو چیلنجز ہیں اس کو دیکھ رہی ہے, کیا سجیشنز آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بالکل صحیح. جو ویلتھ کریشن ہے بنیادی طور پر کہاں سے آئے گی؟ ویلتھ کریشن کوئی گورنمنٹ جابس تو آتی نہیں ہے, گورنمنٹ کی جابز ایسی بڑی محدود ہوتی ہیں, پھر گورنمنٹ کے وسائل نہیں ہوتے. اصل میں تو ابھی پرائیویٹ سیکٹر نے جو ہے نا یہ جو انجن آف گروتھ ہوتا ہے اسی نے جو ہے نا ویلتھ کریشن کرنی ہے, جاب کریشن کرنی ہے. اور سی پیک میں آپ دیکھتے ہیں کہ سی پیک میں جب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ فیز تھا انڈر کنسٹرکشن تھا, جب یہ انرجی کے پروجیکٹ تھے یا انفراسٹرکچر کے, تو آپ کو ایک نظر آ رہی تھی جاب کریشن بھی, لوگ مزدور بھی تھے, ہم دیکھتے ہیں اسکل لیبر بھی تھی, انسکل لیبر بھی تھی. تو میں نے جس طرح یہ مینشن کیا, اصل میں تو یہ اس کا جو مین فیز ہے وہ ہے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہو. جب انڈسٹری لگے گی, یہاں پر نئی انویسٹمنٹ آئے گی, اور چائنیز کے تعاون سے آئے یا دنیا کی دوسری انویسٹمنٹ جو ہے نا ملک کریں, انڈسٹریلائزیشن میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. جی, جاب کریشن وہیں سے ہوگی, ویلتھ کریشن ہوگی. جو ہمارا اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا رہے ہیں. ملینز آف پیپل, جو پاکستان کے اقتصادی حالات رہے یا پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی, اس کی وجہ سے اقتصادی حالات بڑے خراب ہوئے ہیں, تو وہ لوگ بہت تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. اب ان کو ہم نے اکنامکلی اپلفٹ کرنا ہے. تو اصل میں یہ سی پیک کا مین تھیم یہی ہے کہ آپ نے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, نئی انڈسٹری لگے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, جاب کریشن ہوگی, ویلتھ کریشن ہوگی, اور لوگ جو ہے نا سوشلی اور اکنامکلی, اور لوگوں کا سب سے بڑا کہ لوگوں کو اب آج کی دنیا میں لوگوں کو صرف روٹی نہیں چاہیے, لوگوں کی دوسری ضروریات بھی ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بچے لائف سٹائل بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, تاکہ دنیا میں وہ جو کمپٹیشن لگا ہوا ہے اس کمپٹیشن کا وہ ایک پارٹ بن سکیں. تو یہ ہے سارا اس کے پیچھے میں. ٹھیک ہے طلعت صاحب, اب ذرا ہم گوادر کی بات کر لیتے ہیں. گوادر جو سی پیک کا گیٹ وے اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا کردار بھی ادا کر رہا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بلوچستان میں اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان پر نظر نہیں آتا. جی, بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ, اس لحاظ سے کہ ہم بیسیکلی چاہ رہے ہیں کہ اور میں نے جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے امپیکٹ کیا ہے سی پیک کا, تو گوادر شروع میں جب سی پیک کو سوچا گیا تو اس وقت گوادر واز ون آف دا
امپورٹنٹ کمپوننٹ آف سی پیک. وہ اس لیے کہ آپ کا جتنا بھی لاجسٹکس ہے, جتنا بھی ٹریڈ ہے, کنیکٹیوٹی ہے, اس کو گوادر اس کا پلیٹ فارم بننا ہے, گوادر کو ایک میگا سٹی بننا ہے. اب بدقسمتی کہہ لیجئے کہ گزشتہ 10 سالوں میں گوادر کے اوپر کام کی جو رفتار تھی وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح کہ شاید چائنا سوچ رہا تھا, یا جیسے ہم لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے گی یا کنیکٹیوٹی کا سلسلہ گوادر کے تھرو شروع ہوگا. گوادر میں مجھے کچھ چند ماہ پہلے گوادر جانے کا اتفاق ہوا, تو بہت اچھی چیزیں وہاں پہ یہ ہیں کہ گوادر ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے اور 3-4 ماہ کے اندر اس گوادر پورٹ کو آپریشنلائز کیا جائے گا. آپ کے ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ گوادر جو ایئرپورٹ ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا جی, اور آف کورس پاکستان کا تو سب سے بڑا ہوگا ہی. اچھا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن ہو رہا ہے تیزی سے ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اس کی رفتار وہ نہیں ہے جس رفتار سے گوادر کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. آپ کی ساری جو اس سی پیک کی کامیابی کا دار و مدار ہے, ابھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ if something is pivot of سی پیک تو گوادر is the pivot of سی پیک. گوادر کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. خوشی کی خبر یہ ہے کہ جو سرکلز ہیں گورنمنٹ میں بھی اور آفیشیل جو سی پیک کو ڈیل کر رہے ہیں, ان کے اندر یہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ جی گوادر کے اوپر ابھی توجہ دینی ہے اور اس کے اوپر کرنا ہے. بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ہمیشہ گوادر کے بارے میں کہتا ہوں کہ گوادر ہیز ٹو میک اے پرفیکٹ سینس فار بزنس. اگر گوادر بزنس سینس نہیں بنائے گا تو گوادر میں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی, آپ نے سوال میں اشارہ کیا, میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ گوادر کے جو لوگ ہیں وہ اس میگا پروجیکٹ کے اندر سٹیک ہولڈرز بنے. سب سے پہلے اگر کسی کو شخص کو گوادر کا فائدہ ہونا چاہیے تو وہ گوادر کے لوکلز ہیں. ان کو پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے, ان کی روڈز اچھی ہونی چاہیے, ان کو بجلی ملنی چاہیے, ان کے لیے مواقع ملنے چاہیے, اور ان کے لیے روزگار ایسا طے کیا جائے وہاں پہ جو ان کے صدیوں سے چلتے ہوئے روزگار سے ملتا جلتا ہو. لائک فشری کے بھی ایسے دیکھیے, فشری کے بہت سارے فروزن ہے, فشری کا ایکسپورٹ ہے, اس کے سٹوریجز پوری انڈسٹری ہے سر, ریلیٹڈ بہت سارے کام ہیں جو جی پورا ایک انڈسٹری ہے. جی. تو میرے خیال میں ایک بہت کھپت ہے وہاں پہ. اچھا سر, ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو کوئی آپ سے بات نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے لیے وہاں پہ مواقع کریٹ کیے جا سکتے ہیں روزگار کے. اگر آپ نے گوادر کے لوگوں کے لیے مواقع کریٹ کریں گے تو پھر دیکھیے وہ اس سے طلعت صاحب یہ نہیں کہ حکومت کو اور زیادہ سپورٹ ملے گی, وجہ یہ ہے کہ ایک طرف سے وہ کمپلیکس میں بھی ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے وہاں پر, بلوچستان ایک ہب ہے منرلز کا, نیچرل ریسورسز کا, گوادر پورٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اس سے محروم ہے. ایک تو یہ بھی ہے, دوسرا یہ انٹرنیشنل انسرجنسیز بہت زیادہ ہیں. مطلب ہمیں وہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے, جو وہاں پہ چینی انجینئرز کام کرتے ہیں, اس حوالے سے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. دیکھیے, یہ جو ایک محرومی کا احساس ہوتا ہے, ابھی ہمیں یہ دس از ہائی ٹائم, ہم پاکستانیوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ محرومی کا احساس پیدا کب ہوتا ہے. محرومی کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب میرے گاؤں سے گیس نکلے گی, میرے گاؤں میں سے منرل نکلے گا, میرے گاؤں سے نکلے گا اور مجھے نہیں ملے گا, تو محرومی کا احساس پیدا ہوگا. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر اس خوشحالی کا حق ہے تو وہ گوادر کے لوگوں کا ہے. تو آپ کی پالیسی سازی میں ایسے میکینزم ڈیولپ ہونے چاہیے کہ جو بھی بزنس ہو, جو بھی کنیکٹیوٹی ہو, جو بھی وہاں پہ انڈسٹری لگے یا جو بھی ہو, اس کے سب سے پہلے بینیفیشریز گوادر کے لوگ ہوں. اب ہوگا کیا, جب لوگ اس خطے کے لوگ اس کے بینیفیشریز ہوں گے تو وہ آپ کے ساتھ ان بورڈ آ جائیں گے. اگر وہ بینیفیشریز نہیں ہوں گے تو چونکہ دشمن تو اس پروجیکٹ کو کامیاب ہوتے دیکھنا نہیں چاہتا, وہ کیا کریں گے کہ وہ وہاں پہ ان ایلیمنٹس کو, ان کی محرومیوں کو ایکسپلائٹ کریں گے اور ایک ایسا نیریٹو بنا دیں گے جو آپ کے نیریٹو کے اگینسٹ چل رہا ہوگا, کانٹریری چل رہا ہوگا. اس لیے میرے خیال میں یہ ریجنل سطح پہ جو سی پیک کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے,
اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ وہاں کے لوگوں کی احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے تیزی سے اور اگریسولی اس پہ عمل کریں تاکہ لوگ وہاں سب سے پہلے مطمئن ہوں. ورنہ یہ سوال دیکھیے، یہ سوال آپ اگر لٹریچر دیکھیں گے ویسٹ میں which is by mostly by Indian writers, تو وہ یہ پروجیکٹ کریں جی کہ محرومی محرومی محرومی. تو یہ محرومی کا احساس جو ہے ختم کرنا شاید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ سی پیک جو ہے وہ ہر شخص، ہر پاکستانی کے فائدے کا، کے مفاد کا پروجیکٹ ہے، اور اس لیے آپ سارے اس کو سپورٹ کریں. ٹھیک ہے، تو فرحت آپ اس کو کس طرح سیکنڈ کریں گی کہ یہ تو ہم نے خیر بلوچستان کی بات کی، خطے کی میں جو لوگ ہیں ان کا معیار زندگی، ان کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سی پیک کا، بالکل سی پیک کا دیکھیے جہاں تک ہم نے یہ کہا کہ ہم انڈیا کو شامل کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں. سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں، اور وہ ان کی طرف سے بڑی پازیٹیو رسپانسز ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم گوادر کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں سے ہمارا جو بھی گڈس اینڈ سروسز ہیں وہ ہماری یہاں سے جائیں. پھر ازبکستان اور بہت ساری جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جو ساری ہیں وہ یہ چاہتی ہیں، انہوں نے ریسنٹلی اسٹارٹ بھی کیے ہیں کچھ کنیکٹیوٹی کے کچھ پروجیکٹ ایسے کیے ہیں جو اگر کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ سی پیک کے ہی افغانستان سے ہوتے ہوئے پاکستان اور دین آنورڈس ٹو گلوبل مارکیٹس. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے گڈز اینڈ سروسز یہاں آئیں اور گلوبلی وہاں تک جائیں. تو یہ دیکھیے جیسے طلعت صاحب نے بھی کہا، پینلسٹ نے بھی کہا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب ہماری یہ گڈز، یہ جب سروسز چلنا شروع کر دیتی ہیں، کلچرل لنکیجز شروع ہو جاتے ہیں، فوڈ آپ کا ایکسچینج ہوتا ہے، ایجوکیشن ایکسچینج ہوتا ہے، آپ کی لرننگ ایکسچینج ہوتی ہیں، آپ میڈیسنس شیئر کرتے ہیں، آپ میڈیا کے کنیکٹیوٹی بناتے ہیں، آپ ینگ لوگوں کو بناتے ہیں. جہاں تک آپ کی پہلے کی ڈسکشن تھی کہ کس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر سکتا ہے، تو میں اس میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یونیورسٹیز کو ہم نے اکثر اگنور کیا ہے کہ ہم ان کو کس طرح یوٹیلائز کریں. میں ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کرتا ہے اور اس میں کنٹریبیوشن بھی ہیں، لیکن ہمیں بہت کم ہے. شارٹلی بتا دیجیے گا کہ کیا پالیسیز جو ہمارا ایگریمنٹ پہلے ہوا تھا، جو پروجیکٹس ہمارے پہلے تھے وہی ہیں، یا اس میں کچھ ایڈ آن بھی ہوا ہے؟ نہیں یہ اس میں اب کافی پروگریس ہوئی ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں اب اس میں ایک نیا جو فیز ہم نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ ایگریکلچر کو بھی ہم یہ فوکس کر رہے ہیں، اور پہلے یہ ایگریکلچر پارٹ نہیں تھا اس کا سی پیک کا، لیکن اب وہاں پر بھی فوکس ہو رہا ہے. اب ٹیکنالوجی بھی. ایک آخری بات میں ایڈ کروں گا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، واقعی ہم سب کو، پالیسی میکرز کو، گورنمنٹس کو، گوادر کے لوگوں کے کنسرنز کو لازمی ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر یہ ایک سینس آف اونرشپ ہو اس پروجیکٹ کے لیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت شکریہ. طلعت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ہوا. یقیناً سی پیک پر ہم نے بات کی جو کہ پاکستان اور چائنا کے لیے ایک نیومرس اپارچونٹی ہے جو کہ دونوں نیشن کو جو وہ امپاور کرے گا. جب چائنا میں صرف 40 سالوں میں 1.5 ارب کی آبادی کی تقدیر بدل سکتی ہے، اقتصادی خوشحالی آ سکتی ہے، تو پاکستان تو 23 کروڑ عوام کا جو ہے وہ ملک ہے. یقیناً اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. جتنی ہمیں اپارچونیٹیز مل رہی ہیں ہمیں اسی میں سے طریقہ کار اور ڈائریکشنز کے ساتھ، اپنی سنسیئرٹی کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس پر کام کرنا ہوگا، اور یقیناً پاکستان خوشحال ہوگا. پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان.